अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स, कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस हुई। ये कॉन्फ्रेंस जो है ये एक रोज़ा दो रोज़ा नहीं थी बल्कि ज़्यादा दिनों पर मुहित थी। इस कॉन्फ्रेंस के बाद एक इलामिया जो है वो जारी किया गया है, और अगर इस इलामिये के उस ऑपरेशनल पार्ट को देखा जाए तो ये बात कहता है कि फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका ने यौम स्याह सानियाए 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन मज़म्मत की, मज़मूम मकासद के हसूल के लिए रियासत तो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत परवान चढ़ाने और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के ख़िलाफ़ घेरा तंग करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। अब वक्त आ गया है कि इनके मंसूबा साज़ों और मास्टर माइंड्स के ख़िलाफ़ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। शुहदा की यादगारों, जिना हाउस की बेरहमती करने वालों और फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो कि आईन पाकिस्तान के तहत हैं को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। बिगाड़ पैदा करने की और फ़र्ज़ी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। मुखालिफ कुव्वतों के नापाक अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने की राह में किसी भी जानिब से रुकावटें खड़ी करने और इबाहम पैदा करने की कोशिशों को आइनी हाथों से निपटा जाएगा। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। इसके साथ साथ फोरम ने शुहदा की अजीम कुर्बानियों, जिनमें मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जवानों और सिविल सोसाइटी के शुहदा शामिल हैं, को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। आज का इलामिया दूसरा सख्त तरीन इलामिया है। ये आगे के रोड मैप को जो है बिल्कुल क्लियर और वाज़े तौर पर बग़ैर किसी इबहाम के दिखा रहा है। यानी अब मास्टर माइंड्स भी गिरफ्त में आएंगे, अमल दरामद करने वाले भी गिरफ्त में आएंगे, पसे पुश्त अनासर जो हैं वो भी गिरफ्त में आएंगे, और माफ़ी जो है वो किसी के लिए नहीं है, क्योंकि ये रियासत के ख़िलाफ़ हमला था। ये एक रियासत के ख़िलाफ़ बगावत थी जो काबिल माफ़ी जुर्म नहीं है। अब ये सूरत हाल जो है ज़ाहिर है इसके बाद बहुत सी तब्दीलियाँ जो हैं वो रूनुमा होंगी। पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी इस वक्त आसफ़ ज़रदारी साहब जो हैं वो लाहौर में हैं, अपना क़याम उन्होंने बढ़ा दिया है। जनूबी पंजाब से लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि इलेक्शन तब होंगे जब वो कहेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज़ है। देखना ये है कि इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में जितना ब्रंट उन्होंने लिया है, अब आगे जो है उनके लिए क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि अब मुकाबला होना है मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। और क्राइन बता रहे हैं कि अब जो वर्कर्स और वर्कर्स की सतह के ऊपर जो लीडर हैं वहाँ पर इख्तलाफ राय का आगाज़ हो चुका है, और पार्टी के अंदर भी गो के इख्तलाफ राय को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दबाने की कोशिश की है, लेकिन अब ये उभर कर सामने आना शुरू हो रहा है। ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ गवर्नर रहे खैबर पख्तूनख्वा के। हमारे साथ मौजूद हैं हसन मुर्तज़ा साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के, और हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक़ गवर्नर सिंध भी रहे और दिफाई तजिया निगार हैं। जनरल साहब, आपसे शुरू कर रहा हूँ। ये आज का जो फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के बाद, इसको सिर्फ फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस कहना मुनासिब नहीं होगा। कोर कमांडर्स भी थे, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स भी थे, पूरी फ़ौज की तरफ से एक बड़ा यकजा मैसेज जो है वो सामने आया है, और उस तासुर को भी ज़ाइल किया गया है कि फ़ौज के अंदर कोई तकसीम है। अब ये
جو چیز ابھر کر سامنے آئی ہے یہ اب ایک ایسا رد عمل ہے جس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے تاثر جو ہیں وہ زائل ہو گئے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے، کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے، اس میں پی ایس اوز تو ہمیشہ شریک ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں فارمیشن کمانڈر کانفرنس، اس میں کور کمانڈرز کے علاوہ جی او سی جو میجر جنرلز ہوتے ہیں، دوسرے ڈائریکٹر جنرلز ہوتے ہیں، وہ بھی شریک ہوتے ہیں۔ نارملی کوئی بہت خاص کانفرنس ہو یا پروموشن بورڈ میں وہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے، باقی کور کمانڈر کانفرنس تقریباً ہر مہینے ہوتی ہے اور اس میں امپورٹنٹ ایشوز فوج کے ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ تو کانفرنس تو امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے آئی ایس پی آر نے فیصلے بتائے ہیں، حالانکہ یہ باتیں تو پہلے کہی جا چکی ہیں اور یہ آلریڈی سرکولیٹ کر رہی تھیں کہ جو لوگ توڑ پھوڑ میں، جلاؤ گھیراؤ میں، فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچانے میں ملوث ہیں، ان کو پکڑا جائے گا، ان کی تحقیقات ہوں گی اور ان کا ملٹری کورٹ میں پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہو۔ اس بات کی توثیق پھر کی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ آج یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ان کے ہینڈلرز ہیں یا ماسٹر مائنڈ ہیں جنہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا یا ان کو یہ ٹارگٹ دی ہے کہ یہاں پر جاؤ، فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچاؤ، تو ان کو بھی پکڑا جائے گا اور ان کو بھی قانون کے مطابق ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ یہ ایک قسم کی مضبوط انہوں نے پالیسی دوبارہ بتا دی ہے کہ یہ اس طریقے سے آگے کام چلے گا۔ اچھا، اس میں اقبال ظفر جھگڑا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ معافی جو ہے وہ کسی کے لیے نہیں ہے، جو بھی اس ریاستی ڈھانچے کے خلاف اور اس کے مفادات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے کام کر رہا ہے، مستقبل کے حوالے سے بھی اس سے بھی سختی سے نپٹا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندی بھائی شکریہ، ایک بہت ہی اہم موضوع پر آپ نے مجھے اس پروگرام میں شریک کیا ہے اور میں اس کو پہلے شروع کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شکر الحمدللہ آج پاکستان کو جو چیف آف آرمی سٹاف ملے ہیں وہ اللہ کے کرم سے پہلے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں جو حافظ قرآن بھی ہیں، 5 وقت نمازی بھی ہیں اور پورے اپنے دین کی پیروی کرنے والے اور پابندی کرنے والے اور اوروں کو بھی اس پہ لگانے والوں میں سے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف اس وقت ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کی خوش قسمتی ہے۔ یہ خوش قسمتی جو ہے یہ انشاءاللہ آگے جائے گی اور آج جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے مجھے اس پہ بہت خوشی بھی ہے اور ان پر فخر بھی ہے۔ آج کے چیف آف آرمی سٹاف، کور کمانڈرز اور اس کے چیف آف آرمی سٹاف اور دوسرے جو آفیسرز ساتھ انکلوڈڈ تھے، ان سب پہ ہمیں فخر ہے اور ہماری دعا ہے کہ یہ جس طرف جا رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ان کو ہر قدم پر کامیابی نصیب کرے۔ اب جہاں تک انہوں نے آج جو فیصلے کیے ہیں یقیناً وہ وقت کی ضرورت ہے اور جن لوگوں نے یہاں پر امن و امان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے یا جو آپ کو معلوم ہوا ہے کہ آڈیو لیکس جس طرح ٹیپ کی گئی ہیں اور جس طرح ان کو پھر آن دا ایئر کیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ملک کو کمزور کرنے کے لیے ہیں اور اس میں یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ صرف ہماری جو اندرونی قوتیں ہیں سیاسی، صرف یہ نہیں ہے، اس وقت آپ کی جو بین الاقوامی قوتیں ہیں وہ بھی ہمارے ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں ان کو یہ برملا کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے بات بالکل یقینی کہ انشاءاللہ پاکستان ختم ہونے کے لیے نہیں بنا،
پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا، اور اس کے قائم رہنے کے لیے اور اس کو کمزور کرنے کے لیے امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ اس کی اسٹریٹجک پوزیشن پاکستان کی ایسی ہے کہ اس کو ہم ختم کر تو نہیں کر سکتے، ورنہ یہاں پر جو سینٹرل ایشیا کی طرف اور دوسری طرف جو آج کل تجارتیں ہو رہی ہیں، اور یہ اگر ختم ہو گئیں تو یہ صرف یہاں پر نہیں بلکہ یہاں ویسٹرن ورلڈ کو بھی اس سے بہت بڑا نقصان پہنچے گا۔ میں جھگڑا صاحب آتا ہوں، امریکہ چاہتا ہے جی جھگڑا صاحب میں آتا ہوں، جی میں آتا ہوں۔ اچھا، اب اس میں حسن مرتضیٰ صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، میں واپس آتا ہوں۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اچھا حسن مرتضیٰ صاحب، ایک اور چیز آج آرمی چیف نے کہی ہے کہ ملک دشمن عناصر اور ان کے حامی جعلی اور بے بنیاد خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے معاشرتی تفرقہ اور انتشار پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ قوم کے بھرپور تعاون سے تمام تر ناپاک عزائم کو ناکام بنایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب ایک روش چل پڑی ہے، سوشل میڈیا کا یہاں تو استعمال ہو ہی رہا تھا، اب بین الاقوامی سطح پر ایک کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی جو امداد ہے، وہ جو انہوں نے کہا کہ جعلی جو انسانی حقوق کا مفروضہ ہے اس کو اب شیلڈ بنایا جا رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان ساری چیزوں کا تدارک ہوگا اور یہاں سے اب ایک جواب جائے گا؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، یہ بڑی خوش ہے، آج کی جو کور کمانڈر کانفرنس تھی بڑی خوش آئند ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو اعلامیہ ہے وہ بھی بڑا مناسب ہے حالات اور واقعات کے مطابق۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے شاید ہماری افواج پاکستان کو بھی اور ہماری جو سول اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی شاید یہ بڑی لیٹ سمجھ آئی، کیونکہ یہ تو شروعات ہوئی تھیں سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنے کے لیے، سیاسی جماعتوں کے قائدین کو متنازع اور چور ثابت کرنے کے لیے اور ان کی کردار کشی کے لیے۔ تو شکر ہے آج بھی کچھ نہیں بگڑا، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آج پاکستان الحمدللہ صحیح سلامت ہے، اور یہ کوئی پہلا حملہ بھی نہیں تھا پاکستان کی سلامتی پر۔ اس سے پہلے بھی جو ہماری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایسے کئی حملے کر چکی تھی، لیکن اس دفعہ ذرا وہ بڑا سویر قسم کا اٹیک تھا۔ انہوں نے اندرونی طور پر پاکستان میں انتشار اور تفریق اس حد تک بڑھا دی تھی۔ ہم نے کبھی افواج پاکستان میں تفریق نہیں دیکھی تھی، ہم نے کبھی جوڈیشری میں تقسیم نہیں دیکھی تھی، ہم نے کبھی پار میں تقسیم نہیں دیکھی تھی، جہاں تک کہ سول سوسائٹی جو ہے وہ تقسیم ہو گئی ہے۔ یہاں پر بالکل گراس روٹ لیول تک وہ تقسیم چلی گئی۔ اور پھر آج اگر آپ 70 کی دہائی میں جائیں اور وہاں پہ دیکھیں، معین صاحب تشریف فرما ہے، وہ بہتر جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں آج بھی بالکل وہی حالات ہے۔ اس وقت مکتی بانی تھے، وہ افواج پاکستان کو ٹریپ بھی کرتے تھے، پھر ان پہ اٹیک کرتے تھے، ان کے قتل کرتے تھے۔ اور پاکستان کے اندر بھی اگر کور کمانڈر کا گھر محفوظ نہیں ہے، اگر ہمارے شہداء کی یادگاریں محفوظ نہیں ہیں، اگر ہمارے وہ فوجی تنصیبات محفوظ نہیں ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بیرونی سازش جو تھی وہ 100% اس کے اعلیٰ کار جو ہے وہ پاکستان کے نام نہاد سیاستدان جو سٹیج پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بھی بولتے ہیں، جو لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں اور پھر فائدے بھی اٹھاتے ہیں۔ میں آتا ہوں اس پہ حسن مرتضیٰ صاحب۔ آپ جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب صورتحال ہے اور جس طریقے سے یہ رد عمل سامنے آیا ہے، اس سے میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا کہ ایک تو تفریق یا تقسیم کا عنصر جو ہے وہ ختم ہوا ہے، دوسرا یہ بات بھی بڑی واضح ہو گئی ہے کہ ایک کلیئر کٹ طریقہ کار جو ہے وہ اپنایا جائے گا، اور یہ جو صورتحال پیدا ہوئی اس کے اندر کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ تیسرا عنصر جو بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان کو بدنام کرنے اور پاکستان کی جو ملٹری ایڈ ہے اس کو لنک کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے، اس کے کا بھی سد باب کی طرف بڑھا جائے گا؟
دیکھیے دنیا جو ہے ہم کو واچ کر رہی ہے اور ان کے امبیسڈر جہاں بیٹھے ہیں، ان کے ڈفرینٹ ٹیسٹس جہاں بیٹھے ہیں، جو صورت حال ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تجزیہ کر رہے ہیں، اپنے ملکوں کو رپورٹیں بھیج رہے ہیں. اور انٹرنیشنل میڈیا میں زیادہ شور مچ گیا ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، چار دیواری کا تحفظ نہیں ہو رہا، اور اگر مجرم نہیں پکڑا جاتا ملزم تو اس کے گھر والوں کو جو انوالو نہیں ہیں، تو لیڈی ہے یا اس کا باپ ہے، اس کو پکڑ لیا. تو اس پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں. تو اس پر ہمیں کیئرفل رہنا پڑے گا کہ ہم قانون کے مطابق چلیں اور جس نے جرم کیا اس کو ضرور پکڑیں اور اس کو ضرور قانون کے کٹہرے میں لے کر آئیں. تو یہ تو ضروری ہے. باقی یہ ہے کہ ہم کو پاکستانیوں کو یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ اوہو یہ تو بہت صورتحال خطرناک ہو گئی تھی، یہ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہو گیا، اگر کور کمانڈر کے گھر سیف نہیں ہے تو پاکستان سیف نہیں ہے. آئی تھنک ایسا سوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بات تو ابھی اسٹیبلش ہونی ہے کہ کور کمانڈر صاحب کے گھر کی گارڈ کہاں تھی، یا باقی وہاں پر جو پولیس وغیرہ ہوتی ہے پورٹر اسٹیڈیم کے پاس ہوتی ہے، شیرپا برج پہ ہوتی ہے، وہ کدھر سے اور کیوں ایسا واقعہ پیش آیا کہ یہ سبکی اٹھانی پڑی اور قوم کو تھوڑا پریشانی اس کی وجہ سے ہوئی. تو یہ اس کی تہہ تک امید ہے ہم پہنچ جائیں گے، اور انصاف کے ساتھ اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے. تو پھر جو ہے وہ قوم کے لیے اور دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم انصاف پہ چلنے والے ہیں، یہ بہتر ہوگا ہمارے. اچھا، اب جن صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ کی علامتی ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ ان چیزوں کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں، اور ابھی یہ جو بات کی گئی ہے اس ساری صورتحال کے اندر کہ ایک پروپیگنڈا مہم جو ہے وہ بھی شروع کی گئی، خواتین سے زیادتی کی بات کی گئی، وہ خواتین باہر آ کے کہہ رہی ہیں جی ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا. تو اب یہ ایک بہت بڑا ایک منظم طریقہ کار سے ایک مہم سازی بھی ہو رہی ہے. میں اس طرف آتا ہوں، لیکن اب اس میں آپ نے بالکل بات صحیح کہی کہ ایک منظم طریقے سے سوشل میڈیا پر تمام جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، فوج کے خلاف کیا جا رہا ہے، فوج کے سینئر آفیسر کے خلاف جھوٹی باتیں بالکل من گھڑت پھیلائی جا رہی ہیں. کبھی کہتے ہیں سارے فوجی ریٹائر ہوتی کینیڈا، امریکہ اور آسٹریلیا چلے جاتے ہیں، حالانکہ سب یہیں موجود ہیں، کہیں نہیں جا رہے ہیں. کوئی جاتا ہے چھٹی پہ اپنی بیٹی کے پاس، بیٹے کے پاس واپس آ جاتا ہے. بہت کم لوگ ملک سے باہر جا کے سیٹل ہوتے ہیں. اس قسم کی باتیں یا بہت سی ساری باتیں جو ہے میں دیکھتا رہتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا پہ پھیلائی جائے ٹوٹل غلط ہیں، جھوٹ ہے اور فوج کو بدنام کرنے کی سازش ہے. ساتھ ساتھ باقی جو ملک کی جو مقتدر ادارے ہیں، جوڈیشری ہے، اس کے اوپر باتیں پھیلائی جاتی ہیں، ویڈیوز پھیلائی جاتی ہیں، ویڈیو لیکس ہوتی ہیں. تو کسی ادارے کو بھی مطلب کہ نہیں بخش رہے. اس سے تو انتشار پھیلے گا. اگر مطلب ہم یہ کریں گے سارے اداروں پر ہمارا اعتبار اٹھ جائے گا تو کس طرح معاملہ آگے چلے گا. تو یہ ضروری سازش، اس کو سازش کہا جا سکتا ہے. اچھا، اب اس میں یہ فرمائیے گا جھگڑا صاحب کہ جو سیاسی معاملات ہیں اس کے اندر اب مسلم لیگ نواز جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں آ رہی ہے، زرداری صاحب جو ہیں فوکس کیے ہوئے ہیں، اور وہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہیں میں کرواؤں گا اور میں بتاؤں گا کب ہونے ہیں. تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ تو فرنٹ لائن پہ نظر نہیں آ رہے. تو آپ مسلم لیگ نواز کی سچویشن کو کیسے دے رہے ہیں کہ پارٹی اندرونی اختلافات کے ساتھ وہ اس طریقے سے نتائج دکھا پائے گی؟ شکریہ جی. نہیں بھائی، بات یہ ہے کہ میرے بہت ہی محترم جن صاحب معین الدین حیدر صاحب، بہت اچھا وقت ان کے ساتھ گزرا ہے اور میں اس وقت کو بھلا نہیں سکتا. میں آج بھی ان کی بہت عزت کرتا ہوں، بہت احترام کرتا ہوں. انہوں نے بڑی تفصیل سے آپ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے کہ یہ جو سازش ہو رہی ہے اس ملک کے خلاف، یہ کوئی یہاں صرف ہمارے لوکل سیاستدان یا جماعتیں نہیں ہیں. میں پہلے کر رہا تھا بات، پھر آپ کی بریک آ گئی. وہ یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جی، اس میں گلوبل قوتیں جو ہیں، بین الاقوامی قوتیں جو ہیں،
وہ اس میں ملوث ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے. پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن کو دیکھتے ہوئے وہ خود کہتے ہیں, امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی پاکستان کو ختم نہیں کر سکتے, ورنہ یہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو تجارت ہے, جو یہاں ساؤتھ ایشیا میں جو تجارت ہے اور ایک روٹ ہے, یہ تمام اگر ختم ہو جائیں تو یہ صرف ادھر نقصان نہیں ہوگا بلکہ پورے ویسٹرن ورلڈ کو بھی, چاہے وہ یو کے ہے, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے وہ کینیڈا ہے, جہاں بھی ہے, ان سب کو اس کا بہت بڑا دھچکا لگے گا. لہٰذا وہ میں نے جس طرح کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ختم تو کرنے کی بات نہیں کر سکتے, لیکن اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ہی ایسی ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کمزور کیا جائے. اور اس کو کمزور کرنے کے لیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی راستہ ہے تو وہ ایک ہی ہے کہ پاکستان اللہ کے کرم سے ایٹمی قوت بنی ہے, اور امریکہ نے خود تسلیم کیا ہے کہ ایٹم بم کا جو بانی تھا ہمارے نام ذہن سے نکل گیا, ہمارے ایٹم بم کے جو فادر تھے ڈاکٹر قدیر, ڈاکٹر قدیر صاحب. دیکھیں یہ امریکہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ ڈاکٹر قدیر صاحب نے اللہ کے کرم سے پاکستان کو ون سٹیپ اہیڈ آف امریکہ بھی کر دیا ہے. جھگڑا صاحب, میں جو سوال آپ سے کیا تھا اس کا جواب نہیں آیا, میں دوبارہ آ جاؤں گا اس کی طرف. اس میں حسن مرتضیٰ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پنجاب میں آپ لوگ بڑی تیزی سے وسعت کر رہے ہیں, لیکن مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے, میں واپس آتا ہوں. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. حسن مرتضیٰ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب ان روڈز پنجاب میں بنا رہی ہے. زرداری صاحب خود آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, جنوبی پنجاب سے لوگ شامل ہو رہے ہیں. وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ الیکشن تب ہوں گے جب میں کہوں گا. کیا مسلم لیگ نواز کے ساتھ اب مقابلے کی انگڑائی کارکنوں کی سطح پر شروع ہو گئی ہے, اختلافات شروع ہو گئے ہیں؟ جی بالکل جی, جس طرح جھگڑا صاحب نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ایسا ٹائم آئے کہ سیاسی قوتیں جو ہیں وہ آپس میں جھگڑا کریں, اور جو پہلے ہمیں چیلنجز درپیش ہیں وہ کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے حالات اتنے سازگار نہیں ہیں کہ وہ ان کو سنبھال سکتے ہیں. ہم سب کو اپنے ذاتی اور اختلافات جو ہیں یا نظریاتی اختلافات, ان کو سائیڈ پہ رکھ کے کوئی درمیانی راستہ بھی نکالنا ہوگا اور ہمیں اکٹھے چلنا ہوگا. جہاں تک آصف علی زرداری صاحب کا بات کرنے کا تعلق ہے, تو وہ ہی نہیں بلکہ پوری یہ قوم سمجھتی ہے کہ اس ملک میں آصف علی زرداری صاحب کی ایک ایسی سیاسی حیثیت ہے کہ جو لوگوں کو اکٹھا کر بھی سکتے ہیں, ان کو اکٹھا ساتھ لے کے چل بھی سکتے ہیں, اور آئینی اور قانونی طور پر جو ان کا ویژن ہے وہ سب کے سامنے ہے. وہ فیصلہ کرتے ہیں اور جب پتہ چلتا ہے تو ان کے کیے ہوئے فیصلے کی افادیت بھی سامنے آتی ہے. جب 2018 کے الیکشنز ہوئے تو اس وقت حالات اس قسم کے تھے کہ میاں صاحب نے بھی ان سے بائیک آؤٹ کرنے کا کہا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ ہم اس پارلیمان کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن آصف علی زرداری صاحب نے یہ بات کہی کہ ہمیں پارلیمان کی سیاست کرنی چاہیے, ہماری منزل پارلیمان ہے, ہماری جدوجہد سڑکوں پہ نہیں پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے. نہیں, لیکن حسن مرتضیٰ صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پنجاب کی جو سیاست ہے, ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت پیچھے ہے اور مسلم لیگ نواز اس کو اپنا گڑھ سمجھتی رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں اور اس کا کیا صورتحال ہوتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نواز کے ساتھ جب ٹکرائیں گے تو پھر شور تو اٹھے گا؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب کی جماعت تھی, پنجاب میں سب سے بڑی جماعت تھی. پاکستان میں پیپلز پارٹی جو ہے اس نے سندھ سے بھی زیادہ سیٹیں لی تھی پنجاب کے اندر جب پہلے الیکشنز ہوئے تھے.
تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ سیٹیں بھی کم ہوتی رہتی ہیں، بڑھتی بھی رہتی ہیں، نظریات جو ہیں وہ کمزور پڑ سکتے ہیں، وہ ختم نہیں ہو سکتے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ریوائیول کے فیز میں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آج بھی جو ہے اس کا ووٹ بینک بھی موجود ہے، اس کے سیاسی کارکن بھی موجود ہیں، لیکن وہ کئی ناگزیر وجوہات کی بنا پر کمزور ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ وہ مضبوط ہوگی، اور اس سے نون لیگ کو بھی فرق نہیں پڑتا. نون لیگ کو چاہیے وہ سندھ میں کوشش کرے، پیپلز پارٹی کو چاہیے وہ پنجاب میں کوشش کرے. یہ وفاق کی جماعتیں ہیں، وفاق کی علامت ہیں. یہ جماعتیں مضبوط ہوں گی، ہمارا وفاق مضبوط ہوگا. میں آتا ہوں حسن مرتضیٰ صاحب. اچھا اب جی میں آتا ہوں. جھگڑا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں پارٹی کو اس طریقے سے نہیں دیکھ رہے کہ آپ جیسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بیک فٹ پر چلے گئے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ایک حسن مرتضیٰ صاحب قومی سطح کی پارٹی کا ذکر کر رہے ہیں وہ آپ کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہوگی اور آپ لوگوں کو بیک بینچز پہ بٹھا دیا گیا؟ شکریہ جی. ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو حسن مرتضیٰ صاحب، میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، لیکن دیکھیں ندیم صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میاں نواز شریف پاکستان کے وہ واحد لیڈر ہیں جو اپنے ملک کے تمام اداروں کے انکلوڈنگ جوڈیشری، پریزنٹ جوڈیشری اگر آپ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی پریزنٹ جوڈیشری صرف اور صرف جو ہے تو عمران خان کی سپورٹ میں ایسے فیصلے کر رہی ہے کہ ان کی جماعت آگے جائے اور عمران خان قائم و دائم رہے. لیکن میاں نواز شریف واحد لیڈر ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں سٹنگ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جو بھی ہوگا ہم اس کا پورا احترام کریں گے، لیکن جہاں اس کی کمزوری ہوگی اس کی نشاندہی کریں گے، اور بڑی احترام کے ساتھ ان کو کہیں گے کہ چیف جسٹس صاحب یہ دیکھ لیں، اس سے اگر آپ ادھر ادھر ہوں گے تو اس ملک کے لیے یہ بہت بڑے نقصان کا باعث بنے گا. لہٰذا وہ ان کا بیانیہ ہے کہ دیکھیں الیکشن اس ملک میں انشاءاللہ جنرل الیکشنز ہوں گے اپنے ٹائم پہ، یعنی ستمبر اکتوبر میں وہ چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس ملک کو بچانا ہے تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم نے اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن انشور کرنا ہے. اور نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں خود ذاتی طور پہ یہ انشور کروں گا کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گئے. This is the best solution to get rid of all those forces which are working against the country, اور جو اس ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ان کو کمزور کرنے کے لیے ان کو ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ کوئی پارٹی جو ہے اس کو ختم کیا جائے، کوئی لیڈر جو ہے اس کو کلہ کما کر کے اس کو مار دیا جائے. نہیں، ہم کہتے ہیں ہر ایک کو اپنا بیان دینے کا حق ہے، اپنا جو موقف ہے وہ بیان کرنے کا حق ہے. ہم ان کو بڑے احترام سے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اس ملک کے کو مضبوط کرنے کے لیے جو فیصلے ہیں وہ کیے جائیں اور ان کو آگے لے جایا جائے، تاکہ ہم کہہ سکیں گے کہ انشاءاللہ امریکہ جیسی قوتیں جس طرح کہہ رہی ہیں کہ یہ ساؤتھ ایشیا کا وہ قوت ہے. یہ کہہ رہا ہوں اس میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اللہ کے کرم سے. آج ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے آج آپ کے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں یہاں ان کی قدر نہیں ہے، وہ باہر چلے جاتے ہیں. تو دیکھ لیں کہ ولایت میں اگر ڈاکٹر ہے تو وہ آن دا ٹاپ ہے، اگر انجینئر ہے وہ آن دا ٹاپ ہے. میں آتا ہوں جھگڑا صاحب، وہ آن دا ٹاپ ہے. جی جھگڑا صاحب میں آتا ہوں. اگر پولیٹیشین ہے تو پولیٹیشین پرائم منسٹر اور میئرز بنے ہوئے ہیں. جی میں آتا ہوں. اچھا اس میں اب جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ ایک بات کہی جاتی ہے کہ فوج، عدلیہ، پولیٹیشنز بیٹھیں، ایک گرینڈ ڈائیلاگ ہو اور ایک سمت کا تعین جو ہے وہ کر لیا جائے.
تاکہ یہ روز روز کا یہ جو تماشا ہے یہ نہ لگے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ جی میں بڑی حکمت کی باتیں سن رہا تھا. جھگڑا صاحب نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں. میں تھوڑا باتیں اس کی میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک بیان آپ نے کہا کہ ایک لیڈر نے کہا کہ الیکشن جو ہے جب میں کہوں گا تو ہوں گے. دیکھیے ایک آئین ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ کتنے عرصہ پارلیمنٹ کا ہے اور کتنے عرصے کے بعد الیکشن ڈیو ہو جائے گا. تو ظاہر ہے کہ یہ کام تو پھر الیکشن کمیشن کا ہے کہ جب وہ عرصہ پورا ہو جائے اس حکومت کا تو پھر وہ الیکشنز کرائے. وہ کسی اس کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے کہ آج الیکشن ہو یا 2 مہینے بعد ہو. دوسری بات یہ ہے جو آپ نے کہی پارٹیز کی باتیں میں, کہ آپ حسن مرتضیٰ صاحب سے بھی کہہ رہے تھے, یہ جو مسئلہ ہے ایک اچھا قانون پاس کیا تھا پارلیمنٹ میں نواز شریف صاحب کے زمانے میں غالباً ہوا تھا کہ کراس پارٹی جو ہے نا, ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں شامل ہونے کو ڈسکریج کیا جائے تاکہ پھر یہ جو ہے پارٹیاں مضبوط رہیں, روز روز ٹوٹ پھوٹ نہ ہو, نئی پارٹی راتوں رات نہ کھڑی ہو جائے. تو اس کے اوپر میرے خیال میں اگر ہم عمل کریں تو پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا کہ لوگ توڑ کر ایک دوسرے کے پارٹیوں سے جو لے جاتے ہیں تو ان کی لائلٹی جو ہوتی ہیں آپ کو پتہ کہ بہت مضبوط نظریاتی نہیں ہوتی. تو تیسری بات یہ ہے کہ آج کل جو صورتحال زمین پر ہے وہ یہ ہے کہ ایک کنفرنٹیشن نظر آتی ہے پارلیمنٹ کے درمیان, جوڈیشری کے درمیان. وہ قانون پاس کرتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں چیف جسٹس کا سو موٹو میں کرٹیل کیا جائے. تو یہ کافی ہم کنفرنٹیشن پاتھ پر ہیں, ڈائلاگ کے پاتھ پر نہیں ہیں, جہاں بیٹھ کے افہام و تفہیم سے مسئلے حل کیے جائیں کہ پاکستان کے حق میں کیا بہتر ہے. بہت جگ ہنسائی ہو چکی. ہم کو ایک صاف ستھری اچھی حکومت چاہیے, ہم کو قانون کی حکمرانی چاہیے, سب قانون پر چلیں, سب آئین پر چلیں, تمام ادارے قانون اور آئین پر چلیں گے تو پاکستان بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا, جھگڑے انتشار ختم ہو جائے گا. اور ہم کو پھر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے اپنے اکانومی پر, اپنے ایگریکلچر پر, اپنے آئی ٹی پر. تو یہ چیزیں کرنے والی ہیں اور یہ اسی صورت ممکن ہوگا جبکہ ایک مضبوط حکومت فیئر الیکشنز کے تھرو آ جائے. ابھی اچھا سوال آپ دہرا دیجیے. جی میں جن صاحب آتا ہوں. حسن مرتضیٰ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے آج ریویو ایکٹ پر بھی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی, پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو بھی اب وہ ایک ساتھ ہی اکٹھائی بات ہو رہی ہے. اس کے اندر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 14 مئی کے فیصلے پر عمل درآمد ممکن نہیں مگر یہ فیصلہ تاریخ بن چکا ہے. آئین میں لکھا ہوا تھا 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں. اب آج جس وہ چیف جسٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں رہے گا کہ 90 دن میں انتخابات جو ہیں وہ لازمی ہیں, آپ آئین کی خالق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, تو یہ تو پھر مایوسی نہیں ہے, مایوس کن صورتحال نہیں ہے کہ آئین کی خلاف ورزی تو ہوئی نا؟ بالکل آئین یہی تقاضا کرتا ہے کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے. صورتحال تھی وہ بالکل مختلف تھی. ملک جو تھا وہ بڑے مختلف چیلنجز سے گزر رہا تھا. اب اس میں بار بار یہی بات کہی جائے کہ جی معیشت اجازت نہیں دیتی تھی, لا اینڈ آرڈر اجازت نہیں دیتا تھا, یہ ساری چیزیں ساری حقیقت ہے اور سب کو پتہ ہے. اور پھر جسٹس صاحب جو فرما رہے ہیں وہ بالکل تاریخ کا حصہ ہو کہ جج صاحب ہیں, معزز جج صاحب ہیں, کہہ رہے ہیں گزارش صرف اتنی ہے کہ 14 مئی کو اگر ہو جاتے تو پھر کیا 90 دن میں تھے یا وہ بھی 90 دن کے بعد بنتا ہے 14 مئی بھی. تو یہ ساری چیزیں واقعی تاریخ میں لکھی جائیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ ہی یہ چیز ثابت کرے گی کہ اس وقت کیا حالات تھے اور کون کون تھا جو آئین پہ چلنا چاہتا تھا اور کون تھا جو آئین پہ نہ چل کے بھی کہتا تھا کہ آئین پہ چلو. تو یہ ساری چیزیں واضح ہوں گی, وقت بتائے گا. میں سمجھتا ہوں آج وہ قبل از وقت ہوں گی چیزیں. جی اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ اکتوبر میں ہو جائیں گے انتخابات؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی اکتوبر میں ہونے چاہیے الیکشن. اس میں کیا بہام ہے, کیوں ہم سارے اس بات کو نیگیٹو لے رہے ہیں جی کہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے اور یہ ملک آئین کے مطابق چلے گا. جی چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ اقبال ظفر جھگڑا صاحب, بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب, اور بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.